जी अस्सलाम वालेकुम। आज आप देखेंगे जी फॉर खरीदा का एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम। नए साल का आगाज़ हो चुका है तो एक नया और बहुत ख़ास मौजू है और बहुत अहम और बहुत संगीन मौजू है जिस पर मुझे आज प्रोग्राम आप तक पहुंचाना है। मैं आज मुल्तान में मौजूद हूं। मेरे पीछे ये पाकिस्तान टी हाउस की बड़ी शानदार किस्म की इमारत आप देख रहे हैं। इस इमारत में आज एक बहुत ख़ास सेमिनार होने जा रहा है ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से। आप जानते हैं 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक पंजाब की जो आबादी है वो 93 मिलियन है, अब तो बहुत बढ़ चुकी होगी। और इस 93 मिलियन का 43% वो सदर्न पंजाब में रहता है। अगर मान लिया जाए कि 43% अभी भी आबादी है तो इस 43% का हाफ ख़वातीन हैं। और ख़वातीन की जो सूरत हाल सदर्न पंजाब में, जनूबी पंजाब में है वो इंतहाई तशवीशनाक है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। ख़ास तौर पर जहाँ पर बात आ जाए तशद्दुद की, ख़वातीन पर ना सिर्फ घरेलू तशद्दुद किया जाता है, उनकी वर्क प्लेस पर भी तशद्दुद किया जाता है। वो एक मुख्तलिफ नौयत का तशद्दुद होता है और फिर मुआशरे की तरफ से उन पर नफ्सियाती तशद्दुद बहुत किए जाते हैं। सदर्न पंजाब चूँकि खानदगी के हवाले से एक पसमानदा इलाका है और ख़वातीन की पढ़ी लिखी तादाद सदर्न पंजाब में ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो ख़वातीन जो अपने घर में या अपने काम करने की जगह पर या अगर घर से बाहर निकलती हैं, मुआशरे में घूमती फिरती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, तो उन्हें मुख्तलिफ किस्म के तशद्दुद फेस करने पड़ते हैं। और वो ना सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर्स पर, शर्मो हया के प्रेशर्स पर, बल्कि घरेलू प्रेशर्स पर भी इस तशद्दुद को सामने लेकर नहीं आती, इस पर आवाज़ नहीं उठाती। बहुत कम ख़वातीन हैं कि जिनकी मिसालें हमें मिली हैं कि इन्होंने तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया हो और अपना हक़ इस्तेमाल किया हो। लेकिन हुकूमत पंजाब ने अब ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के लिए एक सेंटर कायम किया है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी कि ख़वातीन के लिए दाद रसी का मरकज़। इसका इफ्तिताह अक्टूबर में कर दिया गया था, लेकिन आज से बाकायदा इसके काम का आगाज़ करने के लिए एक फ़र्स्ट स्टेप लिया जा रहा है। इसी साल में जनूबी पंजाब के ख़वातीन के लिए ये दाद रसी का मरकज़ मुल्तान में काम करना शुरू कर देगा। हम आपको उस सेंटर में भी लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इस दाद रसी के मरकज़ में ख़वातीन के लिए क्या क्या सहूलियात हैं। वो ख़वातीन जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी मरहले पर तशद्दुद का शिकार होती हैं, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो ज़हनी हो, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो नफ्सियाती हो। तो इन तमाम किस्म के तशद्दुद के मसाइल को वो किस तरह से एड्रेस कर सकती हैं। इस सेंटर में आके ना सिर्फ कानूनी मदद हासिल कर सकती हैं बल्कि साइकोलॉजिकल हेल्प भी हासिल कर सकती हैं। तो ये सब मैं आपको आज के प्रोग्राम में दिखाऊंगी, क्योंकि नए साल का आगाज़ हो रहा है तो ख़वातीन को भी एक नया कदम उठाना है अपने हुकूक़ के लिए, अपनी पहचान के लिए। तो इस प्रोग्राम में मेरे साथ रहिएगा, बहुत कुछ अहम और दिलचस्प है आप तक पहुँचाने के लिए। इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ पंजाब में ख़वातीन पर तशद्दुद के जो मुख्तलिफ वाक़यात हैं उनमें कितना इजाफा हुआ और सिर्फ एक साल के दौरान इनमें कितने वाक़यात हुए, इसके कुछ आदाद व शुमार हम आपके सामने रखते हैं। सिर्फ पंजाब में ख़वातीन के अगवा के 837 वाक़यात हुए और 2014 की निस्बत 3% इजाफा हुआ इन वाक़यात में। एक साल के दौरान पंजाब में कत्ल के 379 वाक़यात हुए। 2014 में ये वाक़यात 449 हुए थे और इस तरह से 2015 में 16% कमी देखी गई। गैरत के नाम पर कत्ल 85 वाक़यात हुए सिर्फ पंजाब में और 2014 के मुकाबले में इनमें 48% कमी आई। तशद्दुद के 34 वाक़यात हुए सिर्फ पंजाब में और 2014 के मुकाबले में बहरहाल 24% कमी आई 2015 में। जलाने के 18 वाक़यात हुए जिनमें 5% कमी नोट की गई, जबकि कारोकारी के 6 वाक़यात हुए और इस तरह 2014 के मुकाबले में इनमें 20% इजाफा देखा गया। दीगर जो वाक़यात हैं उनके भी आदाद व शुमार हम आपके सामने रखेंगे और इस तरह से इन आदाद व शुमार को सामने रखते हुए वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का सेंटर या ख़वातीन के लिए दाद रसी का जो मरकज़ कायम किया गया है, इसकी अहमियत, इसकी अफादियत और इसके इफ़ेक्टिव होने पर बहुत से सवालात खड़े हो जाते हैं। जनूबी एशिया के पहले वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर बनाने की ये इंशाअल्लाह विदिन 3 to 4 months कंप्लीट होगा और इसको वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इसका इफ्तिताह करेंगे। अंदाज़न मार्च अप्रैल तक मुकम्मल हो जाएगा। हमारा इरादा यही कि इंशाअल्लाह इस पे डबल शिफ्ट्स पे हम काम करवा दें और मार्च अप्रैल तक हमारा इरादा है। और इस सेंटर में क्या क्या कुछ तामीर होगा उसकी तफसीलात अब सलमान सूफी साहब आपको बताएंगे।
یہ بلڈنگ کا ہمارا فساد ہے وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر جو فرسٹ ملتان میں انشاءاللہ تعالیٰ مارچ اپریل انشاءاللہ تعالیٰ اسٹارٹ ہوگا. اور جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹس اسٹیٹ آف دی آرٹ سٹیزن فرینڈلی بلڈنگ. یہ اس طرح کی ڈزنٹ لک لائک ٹپیکل گورنمنٹ بلڈنگ. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جتنی سٹیزن فرینڈلی بلڈنگ ہم بنا سکے بنائیں تاکہ جب وکٹم یہاں پہ آئے تو اس کو کسی قسم کی جو ہے ہراسمنٹ نہ فیل ہو, اس کو کسی قسم کی انٹیمیڈیشن فیل نہ ہو. اب میں آپ کو اس کے پلان کی طرف لے کے جاتا ہوں. ریسیپشن ہال ہے, جب وہ ریسیپشن میں آئی اس کا ایک کیس جو ہے وہ انٹر ہوا. اس کے بعد رپورٹنگ روم ہم نے بنائے ہیں جس میں فیمیلز کا علیحدہ ویٹنگ ایریا ہے اور جینٹس کا علیحدہ ویٹنگ ایریا ہے. اس کے بعد اس میں ہم نے پروسیکیوٹر کا روم دیا ہے اور سائیکالوجسٹ کا روم دیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ ایڈ روم ہے جو سب سے پہلا ہے کہ جہاں پہ اگر اس کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے تو اس کو فرسٹ ایڈ فراہم کی جائے گی. گائنیکالوجسٹ کا روم ہے کہ اگر اس کو کسی کنسلٹیشن کی ضرورت ہے, کوئی اس کو اس طرح کا کوئی چوٹ آئی ہے, کوئی اس طرح کا پرابلم ہے کہ اگر وہ پریگننٹ ہے تو گائنیکالوجسٹ اس کی ہیلپ کرے گی. اس کے بعد میڈیکل ایگزامینیشن اس کا ہوگا. اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی لیب ہے کہ جس میں ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ اور اس کی اسٹچنگ یا اور اس کے کسی قسم کے بھی بلڈ ٹیسٹ کرنے ہیں تو ہم وہ وہیں پہ پرفارم کریں گے. اس کے علاوہ اس میں ایک چھوٹا سا مائنر آپریشن تھیٹر بھی ہے جو کہ اس کی اسٹچنگ کرنے میں یا کسی ایسے قسم کی جہاں پہ اس کو تھوڑی سی انویسو پروسیس کی ضرورت ہے وہ وہاں پہ ہی ہم پرفارم کر دیں گے تاکہ اس کو باہر نہ جانا پڑے. اس کے بعد فورینسکس کی لیبارٹری آتی ہے کہ جو کہ ان ایویڈنسز کو پروسیس کرے گی کہ جہاں پہ اس کو ڈی این اے چاہیے, اس کو ریپ ہوا ہے تو اس کی ڈی این اے کلیکشن میں کوئی کسی قسم کا جو ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے تو وہاں پہ فورینسکس ہماری لیبارٹری جو ہے وہ وہیں پہ اس کو پرفارم کر دے گی. اب میں آپ کو سیکنڈ فلور کی طرف لے کے جاتا ہوں. سیکنڈ فلور جو ہے وہ ٹوٹل ایک آپریشنل فلور ہے جس میں پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہم نے ایک سگنیفیکنٹ رول دیا ہے. عام آدمی کی اس سینٹر کی طرف, اس فلور کی طرف ایکسیس جو ہے وہ نہیں ہوگی. اس میں ہم نے انویسٹیگیشن انچارج رکھے ہیں. اس میں ہماری ایک ایس پی ہوں گی فیمیل کہ جو کہ اس پوری سینٹر کی انچارج ہوں گی, ایس پی لیول کی آفیسر. اے ایس آئیز ہوں گے ہمارے. ویپن روم ہے ہمارا, سب انسپیکٹرز کے روم ہے. ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انٹیروگیشن روم ہے کہ جس میں جب ہم انٹیروگیشن کر رہے ہوں گے سبجیکٹ کی یا وکٹم کی تو وہ آڈیو ویژولی ریکارڈ ہو رہا ہوگا تاکہ ہمارے پاس پورا ایویڈنس جو ہے وہ کلیکٹ ہوگا. پھر ہم نے اس میں ایک چھوٹا سا لاک اپ رکھا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو تھوڑے سے وقفے کے لیے رکھنا ہے وہاں پہ جب تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو رہی ہے تو ہم اس کو وہاں پہ پلیس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے ایک میڈیشن سینٹر رکھا ہے کیونکہ ہمارے کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو لوگ جو عورتیں ہیں یا مرد ہیں وہ میڈیشن کرنا چاہتے ہیں, صلح کرنا چاہتے ہیں. اس میڈیشن روم میں ہمارے کمیونٹی کے لوگوں کے علاوہ ڈی سی آفس کے ریپرزینٹیو کے علاوہ ایک سائیکالوجسٹ میں موجود ہوگا اور جتنی بھی میڈیشن ہو رہی ہوگی وہ آڈیو ویژولی ریکارڈ ہو رہی ہوگی. آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم نے ایک کیریئر پلاننگ سینٹر رکھا ہے. کیریئر پلاننگ سینٹر کا بیسک مقصد یہ ہے کہ جب ایک عورت کے ساتھ تشدد ہو جاتا ہے اور جب وہ واپس اپنے معاشرے میں واپس جاتی ہے تو اس کے پاس وہ سکلز موجود ہوں کہ وہ اگر اپنی جاب کرنا چاہ رہی ہے یا وہ اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے پاس وہ تمام سہولیات موجود ہوں کہ وہ باہر جا کے تو ایک اچھے طریقے سے نوکری کر سکے. اس کے علاوہ ہم جو پاکستان کی ٹاپ سی ای اوز ہیں جو فیمیلز ہیں ان سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی کمپنیز میں پھر اس کے بعد ان عورتوں کو جو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے جس معاشرے میں واپس جا رہی ہیں ان کو وہاں پہ وہ جابس دیں. اب اس سینٹر کی پروسیس میں کمپلیٹ ہونے کے بعد جب نیکسٹ فیز ہے ہمارے شیلٹر ہومز کا, ہم نے شیلٹر ہومز کو اس وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے کہ جب عورت اس پروسیس سے گزر جاتی ہے, اس کا جوڈیشل پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ایک پراپر طریقے سے چیک ان کر کے شیلٹر ہوم میں ایک کمرہ دیں گے جہاں پہ اس کو ایک ہر قسم کی سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گی. مجھے بتائیں کہ اس سینٹر کا مقصد کیا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ بیسکلی یہ ہے ریدا کہ جو ہماری عورتیں جن کے ساتھ کوئی کسی قسم کی زیادتی ہوتی ہے ابھی وہ ایک عجیب قسم کی سنیک اینڈ لیڈر گیم میں ہوتی ہیں کہ وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہیں, ادھر سے دھکے کھا کے دوسرے میں جاتی ہیں, دوسرے سے تیسرے میں جاتی ہیں. ان کو ہم نے الجھایا ہوتا ہے کہ بجائے ان کا پرابلم سالو کرنے کے وہ ڈپینڈ ہو جاتی ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کی. مطلب ایک وکٹم خاتون یہاں آئی تو اس کے بعد اسے یہاں سے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اور یہ بتائیں کہ اس خاتون کو آپ یہاں تک لائیں گے کیسے؟ ہم نے ایک 800 نمبر انسٹال کر رہے ہیں کہ جو کہ ایپ کی فارم میں بھی ہوگا, فون کی فارم میں بھی ہوگا. آپ صرف اس نمبر پہ کال کریں. ہمارے سینٹر میں اسپیشلائزڈ ایمبولینسز ہوں گی اور ہماری جو ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن کمیٹیز ہوں گی وہ امپاورڈ ہوں گی کہ پولیس کے ساتھ جا کے وہ کسی بھی جگہ جہاں پہ وائلنس ہو رہا ہے وہ اس وکٹم کو ریٹریکٹ کریں گی. اچھا, ایک منٹ, آپ کو کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی اگر وکٹم پہ وائلنس ہوا ہے تو اس کو خود چل کے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں سے ٹیمز جائیں گی اس کو لینے کے لیے؟ بالکل بالکل, یعنی کہ وہ خود بھی آ سکتی ہے لیکن اگر آبویسلی کئی دفعہ آپ نے سہولت دی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں کال کریں
اور ہماری جو اسپیشلائز ہم نے ایمبولینسز سینٹر میں ڈیولپ کی ہوئی ہیں کہ جو کہ فرسٹ ایڈ کے ساتھ اکوپڈ ہیں اور اس کو چلانے والی بھی نرسز ہیں. اس میں نرسز اس کے ساتھ شامل ہیں اور وہ جائیں گی وہاں پہ پولیس کی سپورٹ ہوگی اور وہ وکٹم کو ریٹریکٹ کر کے تو یہاں پہ لے. یہاں پولیس آفیسرز بھی خواتین ہوں گی, یہاں پر سائیکیٹرسٹ تو ہونے ہی خاتون چاہیے, یہاں پر میڈیکو لیگل جو دے رہی ہوں گی وہ بھی خاتون ہی ہوں گی. بالکل. اس میں ہر 0 سے لے کے 100 تک جتنا بھی اسٹاف ہے وہ ہمارا تمام فیمیل. سیکورٹی بھی فیمیل, سیکورٹی گارڈز بھی فیمیلز ہوں گی. یہ آپ نے بہت دور نہیں کر دیا ملتان شہر سے متی تل کے علاقے میں, ذرا ایکسیس مشکل نہیں ہوگی لوگوں کے لیے؟ اس کی ایک وجہ تھی کیونکہ ہماری خواہش تھی کہ ہم مظفر گڑھ اور ملتان کے بیچ میں ایک ایسی جگہ پہ بنائے جا کے ہم مظفر گڑھ کو بھی کیٹر کر سکیں, کیونکہ یوزلی جو ایشوز آتے ہیں وہ آتے ہیں ولیج سائڈ سے. تو ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم سٹی کے اندر بنائیں یا کسی ایسے شہر میں بنائیں کہ جہاں پہ وہ مور آف اے کاسمیٹک چینج لگے. کہ ایک تو یہاں پہ ہاسپٹل ہمارے بالکل قریب ہے, سیکنڈ جوڈیشل کمپلیکس جو نیا ہے وہ بالکل ہمارے سینٹر کے سامنے ہے تاکہ کورٹ کی ایکسیس بھی ان وکٹمس کے لیے سب سے آسان ہوگی. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بہت گریو آفینس ہے اور ان کو میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہے تو ہم ان کو ہاسپٹل بھی 5 منٹ کے اندر پہنچا سکتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے فیسلٹیز دے دیں, آپ کا سینٹر بن جائے گا 3-4 مہینوں میں, بڑی اچھی بات ہے, لیکن آپ خواتین کو یہاں تک لانے میں یا رپورٹ کروانے پر راضی کیسے کریں گے؟ کیونکہ بڑا مسئلہ یہی ہے کہ کسی خاتون پہ ظلم ہوتا ہے, تشدد ہوتا ہے, تو وہ اس کو قسمت کا لکھا سمجھ کے یا گھر کا پریشر سمجھ کے یا سوسائٹی کے پریشر سے رپورٹ ہی نہیں کرتی. تو آپ اسے کیسے مجبور کریں گے یا کنونس کریں گے کہ فون اٹھائے اور آپ کو رپورٹ کریں؟ یہ ایک بہت بیسک کوشچن ہے, آئی اپریشیٹ آپ نے یہ کوشچن مجھ سے پوچھا ہے. اس لیے ہم نے اس کو, یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے جس کو ہم نے ابھی سے ٹارگیٹ کرنا شروع کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا کہ انہوں نے 8ویں 9ویں 10ویں اور 11ویں کی کتابوں میں وائلنس اگینسٹ ویمن کے خلاف جو چیپٹر ہے وہ انہوں نے ایڈ کروا دیا. اگلے سال سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کتابوں میں نظر آئے گا تاکہ جو ہماری بچیاں اور بچے ہیں ان کو اس ینگ ایج سے پتہ چل جائے گا کہ وائلنس جو ہے وہ ایک صحیح چیز نہیں ہے اور اس کے بہت گریو کانسیکوینسز ہیں اگر آپ وائلنس کرتے ہیں. اور بچیوں کو ان کے رائٹس پتہ چل جائیں گے کہ ہمارے یہ رائٹ ہے, یہ خدا کی مرضی نہیں ہے کہ ہمیں مار پڑ رہی ہے, ہمارے حقوق ہیں جو ہمیں حکومت نے اور اللہ نے دیے ہوئے ہیں کہ جن کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ایک اس اینگل سے ہم ٹیکل کر رہے ہیں. دوسرا آپ لوگوں کے توسط سے جس طرح آپ ایکسپریس نے یہ ارینج کیا ہے, ایک آج سیمینار ارینج کیا ہے, سو وی اپریشیٹ دیٹ از ویل کہ تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ ان کے رائٹس کیا ہیں اور وہ ان رائٹس کو کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم سرائکی زبان میں مختلف اور زبانوں میں پروگرام کریں گے. ہمارے لوکل ایم پی ایز جو یہاں کی ہیں فیمیلز اور میلز وہ اپنے کارنر حلقے میں کارنر میٹنگز کریں گے اس سینٹر کے شروع ہونے سے 1-2 مہینے پہلے, کہ تاکہ لوگوں کو اویئرنیس آئے کہ بھئی آپ کے لیے یہ سینٹر بن رہا ہے اور آپ اس کو یوٹیلائز کریں. اوکے فائن, پوائنٹ نوٹڈ. وکٹم نے آپ کو کال اٹھائی, کال کر دی, رپورٹ کروا دی, آپ نے ساری فیسلٹیز دے دی, لیکن ایٹ دا اینڈ اسے انصاف تو عدالت سے ملنا ہے. اور پاکستان کا انفارچونیٹلی جسٹس سسٹم ایسا ہے کہ لوگوں کو انصاف حاصل کرتے کرتے کیسز کے فیصلے کرواتے کرواتے مہینوں سالوں لگ جاتے ہیں. تو اس کا کیا ہوگا؟ ہم جو وی آر ورکنگ سائڈ بائی سائڈ, ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک پنجاب اسمبلی کے اس سیشن میں انشاءاللہ ایک بل ہم لا رہے ہیں, پنجاب پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ وائلنس بل. اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ ابھی جو کرمنل پروسیجرز ہمارے تو آلریڈی سائڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں, ہم نے اس بل میں سول ریمیڈیز کو انٹروڈیوس کروایا ہے اور عدالت کو ہم نے بائی لا باؤنڈ کیا ہے کہ وہ 90 ڈیز کے اندر فیصلہ کرے. سول ریمیڈیز ایسی ریمیڈیز ہوتی ہیں جن کا بارے میں ججمنٹ پاس کرنا ریلیٹیولی ایزی ہوتا ہے کرمنل کے پاس. ہم نے اسی لیے میک شور کیا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ ایک قسم کی زیادتی ہوئی, آپ عدالت سے کیس جیت بھی گئی ہیں, اس کے بعد کیا, آپ کا کیا سولوشن, کیا کریں گے, واپس اس سسٹم میں جائیں گے؟ ایگزیکٹلی. ہم نے اسی لیے اس بل میں 3 قسم کے میجر پروٹیکشن آرڈر دیے ہیں. ایک ریزیڈنس آرڈر ہے, ایک پروٹیکشن آرڈر ہے اور ایک مانیٹری آرڈر ہے. اچھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کا خامن یا آپ کا بھائی یا آپ کی ساس یا آپ کی ماں کوئی بھی آپ کو گھر سے نکالتا ہے تو عدالت فوراً ایک فیصلہ دے سکتی ہے ریزیڈنس آرڈر کی شکل میں کہ آپ کو آپ کے گھر سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا. اور اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ انسان یا وہ عورت جس نے آپ پہ تشدد کیا ہے وہ اپنی تنخواہ یا اپنی آمدنی کے مطابق آپ کو ایک جگہ آلٹرنیٹو پرووائڈ کر کے دے گی. اس کے بعد اگر میں آپ کے ساتھ کسی قسم کا ابیوز کرتا ہوں اور میں اگر جیل میں چلا بھی جاتا ہوں لیکن میں بیل پہ آ جاتا ہوں اور آپ کو میرے سے خطرہ ہے, ہم نے اس میں پروٹیکشن آرڈر کیا ہے کہ عدالت اسی وقت یہ حکم دے سکے گی کہ میں آپ سے ود ان 1 to 2 کلومیٹر دور رہوں. اور ہم اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا ہم ایک الیکٹرانک بریسلیٹ ہے جو ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ جو کہ جب وہ جرم ثابت ہو جائے گا تو وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر کی جو پولیس اسٹاف ہے وہ اس کے پاؤں پہ پہنا دیں گے. وہ اس آپریسر کو پہننا ہوگا اور اس سے ہمیں ہر وقت پتا ہوگا کہ اس کی لوکیشن کہاں پہ ہے. اور اگر وہ اس عورت کے ود ان 1 to 2 کلومیٹر آئے گا, جو جگہ اس نے اسپیسیفائی کی ہوں گی کہ میں یہاں جاب کرتی ہوں, میں یہاں رہتی ہوں, تو ہمیں پتہ چل جائے گا اور ہم اس کو اسی وقت جا کے اریسٹ کریں گے.
جس طرح آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ ہمارا فاؤنڈیشن لینگ سٹون ہے، تو اس سینٹر کا مقصد جو ہے وہ سب سے پہلی تو بات ہے کہ وزیر پنجاب کی خواہش تھی کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ کوئی فیور نہیں ہے ان کے لیے، یہ انہی کے پیسوں سے انہی کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ نہ صرف یہ جنوبی پنجاب میں، پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں، بلکہ پورے جنوبی ایشیا میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا مرکز ہے خواتین کے حقوق کے لیے، کہ جہاں پر وہ آ کے رپورٹ کر سکتی ہیں، اور رپورٹ کرنے کے بعد وہ یہاں سے قانونی مدد بھی حاصل کر سکتی ہیں، یہاں سے سائیکولوجیکل مدد بھی حاصل کر سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر انہیں کوئی معاشی مدد کی ضرورت ہے اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو وہ یہاں سے بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی تعداد میں یہاں پر خواتین ہیں جو کہ شرکت کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ ان خواتین سے ہم بات کریں گے اور ان سے ہم جانیں گے کہ اس مرکز پر آ کر انہیں اپنے خواتین یعنی کہ اپنے حقوق کے استعمال کرنے کی آگہی میں کتنی مدد مل سکی ہے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ آج اس آگہی مہم کے لیے آئی ہیں، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک خواتین کے لیے، ان کے حقوق کے لیے داد رسی کا مرکز قائم کیا جا رہا ہے، تو آپ کیا سوچ کے آئی ہیں یہاں پر؟ دیکھیں، جیسے ہم لوگ ہائیلی کوالیفائڈ ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تعلق رکھتے ہیں، تو جیسے ہم لوگ ایک اسٹیبلش ہو چکے ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے جتنے بھی ہاؤ نو ایریے میں خواتین ہیں، بیکورڈ ایریاز میں خواتین ہیں، ان کو بھی شعور ہونا چاہیے۔ ان کو اپنے رائٹس کا بھی پتہ نہیں ہے، جو اسلام ایریاز میں یا جیسے یہ کہہ رہی ہیں کنٹری سائڈز میں یا ہمارے دیہاتوں میں رہتی ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا، اگر ان کا ہسبینڈ انہیں مار بھی رہا ہے نا، انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے یا ان پر کسی قسم کی بھی کوئی ایکسپلائٹیشن ہے یا ان کے رائٹس یہ ہیں۔ ایون اگر میرا ہسبینڈ مجھے کبھی یہ کہے کہ میں تمہیں تھپڑ ماروں گا تو میں تو اس کا ہاتھ بھی پکڑ لوں گی، وائی ناٹ؟ کیونکہ میری کس نے سکھایا؟ میری ایجوکیشن نے سکھایا، میرے پیرنٹس نے نہیں کہا۔ بیسیکلی وہ خواتین سٹینڈ لیں گی جس میں تھوڑا بہت ایک تو کانفیڈنس اور اسے پتہ ہوگا، بے شک وہ پڑھی لکھی زیادہ بھی نہ ہو، لیکن انہیں یہ تو احساس ہو کہ ان کی بیسک نیڈ کیا ہے، اس کے کیا ڈیمانڈ چاہیے، تو وہ لوگ بھی جو ہے نا اپنے آپ کو سیو کر سکتی ہیں۔ تو یہ شعور دینے کے لیے ایسے مرکز، ایسے سینٹرز ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے۔ ایسے سینٹرز کا فائدہ ہوگا؟ بالکل ہوگا، اس سے ایک تو خواتین میں اویئرنیس آتی ہے، انہیں اپنی رائٹس کا پتہ چلتا ہے۔ آپ لائر ہیں، مجھے بتائیے کہ یہ جو وائلنس اگینسٹ ویمن کے سینٹر، داد رسی کے مرکز قائم کیے جا رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ پہلے جو خواتین پہ جو تشدد ہوتا تھا، لیکن اب خواتین میں اویئرنیس آ چکی ہے، اب وہ اپنی آواز کو دبا کے انہوں نے رکھا ہوا۔ آپ کو لگتا ہے اویئرنیس آ گئی ہے؟ کیونکہ ابھی بھی جو رپورٹ ہوتے ہیں کیسز وائلنس کے، وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے ایکچوئل واقعات ہوتے ہیں، وہ لیکن کافی حد تک کم ہو چکے ہیں نا، یعنی کہ اس حد تک نہیں ہے نا کہ بھی جیسے پہلے تھا بہت زیادہ ظلم وغیرہ یا ان کی وہ کیفیت ہوتی تھی۔ اب میں کہہ رہی ہوں نا کہ چاہے ان پہ تشدد ہو رہا ہے، وہ اپنی آواز بلند کر رہی ہیں، چاہے ان کے جیسے پراپرٹی کا جیسے بیٹیوں کو حصہ نہ دینا، یہ کرنا، لیکن وہ اپنا حصہ لینا جانتی ہیں، وہ کر سکتی ہیں۔ میں جاب کرتی تھی تو وہاں پہ ان کے ادارے کے ہیڈ نے مجھے سیکسولی ہراس کیا، اور جب میں نے اس کی کمپلین کی تو کمپلین کرنے کے بعد مجھے اس ادارے سے آؤٹ کر دیا گیا، مطلب اس کے 2 ماہ بعد۔ لیکن میں نے بہت کوشش کی اور کمپلینس کرنے کے بعد وومنس اومبڈس پرسن کو بھی میں نے کمپلین کی، خواتین محتسب ادارہ جو ہے لاہور میں، وہاں پہ کمپلین کی، ملتان میں کمپلین کی، اور بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کی وجہ سے۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ تو ڈائریکٹ وکٹم ہیں، آپ وکٹم تھیں، آپ نے کیس فائل کیا، آپ نے کیس جیت لیا، اس کا مطلب ہے کہ لاز امپلیمنٹ ہو رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی نہیں ہو رہے؟ نہیں، لاز امپلیمنٹ بالکل ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے۔ ایز اے ورکنگ وومن میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں خود پیچھے ہٹ جاتی تو ایک میرے ساتھ نہیں، میری پاکستان کی دوسری خواتین کے ساتھ بھی ناانصافی ہوتی۔ تو کیا چیز تھی جس نے آپ کو کہا کہ مجھے گھر پہ چپ کر کے نہیں بیٹھنا؟ یہی تھا نا کہ اپنے حق کی خاطر ہمیں لڑنا ہے، اور اگر میں ہی خاتون ہو کے پیچھے ہٹ جاؤں گی تو باقی خواتین بھی اسی طرح سے سٹینڈ نہیں لیں گی۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو چونکہ ڈائریکٹ وکٹم ہیں، تو آپ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں کہ ایسے سینٹرز تشدد کے خلاف جو بن رہے ہیں، ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ان کا بالکل فائدہ ہوتا ہے، میں سمجھتی ہوں، کیونکہ اویئرنیس کے ساتھ ساتھ اب یہ لوگ ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم جی، آپ کا نام کیا ہے اور آپ پاور لومز؟ جی، میں پاور لومز ورکرز یونینز کی ضلع سٹی صدر کی ہنا انصاری ہوں۔ اچھا، ٹھیک ہے، میں اپنے پاور لومز آپ کی ورکرز، طرف خواتین ملازمین کے مسائل کیا ہیں؟ بھی ریسنٹلی ہمارے ایک لیڈیز کے ساتھ ہوئے، وہ فیکٹری میں کام کرتی تھی، ٹھیک
ہے. ان کی والدہ نے جو آنر تھا فیکٹری کا, میں نام کسی کا بھی نہیں لوں گی, نائف فیکٹری کا, ان سے انہوں نے قرضہ لیا, ٹھیک ہے. اس کے بدلے میں انہوں نے ان سے کچھ بھی مانگا ہوگا. ان کی بیٹی بھی اسی فیکٹری میں کام کرتی تھی, اس کے ساتھ سیکسول ہراسمنٹ ہوئی, ٹھیک ہے. اس کی والدہ جو ہے وہ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اگر میں کسی کو بتاؤں گی تو اس کے بعد میرے ساتھ جو ہوگا وہ پتہ نہیں کیا ہوگا. اس کے بعد بھی اسے بہت ساری پرابلمس فیس کرنا. جی, ہم لوگوں نے اس کیس کو ٹیکل کیا اور اس کو ہم نے سزا بھی دلوائی. پھر اس سے جو بھی انہوں نے اس سے لیا ہوا تھا اس سے اس کا خرچہ بھی لیا, سب کچھ لیا. اچھا, السلام علیکم جی, آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہیں کام کرتی ہے؟ جی میں فریدہ جاسمین, میں گورنمنٹ ٹیچر ہوں. اچھا جی, تشدد کے کوئی واقعات آپ کے سامنے آئے ہوں خواتین؟ جی ہمارے نیبر میں ایک ہیں اور وہ اس نے اپنی مسز پہ اتنا تشدد کیا نا کہ یقین کریں کہ میرا دل دہل گیا. کہ وہ صوفی صاحب ہیں اور اس نے پھر اپنی مسز کو ڈیورس دے دی. یہ کیا کہ ڈیورس دے دی کیونکہ اس کی مسز پریگننٹ تھی. کہنے لگے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے. مولوی صاحب جی, تو ان خاتون نے کوئی ایکشن نہیں لیا؟ ایکشن لیا تھا اور اس کے پھر والد شریف تھے, انہوں نے کہا کہ بھئی اتنے الزامات جو لگ گئے ہیں بہتر ہے کہ ہم خاموش ہو کے سائڈ پہ بیٹھیں. یہ اس طرح ہے کہ میں جیسے ورکر ہوں, عام گھروں میں ہمارا آنا جانا ہوتا ہے, تو ہم یعنی کہ ہر قسم کی عورتوں سے ملتے ہیں. جو عورتیں بتاتی ہیں کہ ہمارے اوپر تشدد ہو رہا ہے, ہمارے شوہر ہمیں مار پیٹ کر بچے ہمارے سے چھین لیتے ہیں اور ہمیں گھر سے باہر کر دیتے ہیں, یا کسی کو ڈیورس ہو جاتا ہے, یا مطلب اس قسم کے مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں. کوئی جھگڑے ہے, کوئی جیسے کوئی مطلب کوئی رشتہ دار چھوٹی بچیوں کے ساتھ اس قسم کی غلط حرکتیں کرتے ہیں, تو یہ بند ہونا چاہیے. اس سینٹر کا کم از کم یہ فائدہ ہو جائے گا کہ ہمیں جو مسائل ہیں ہم کسی کو بتا نہیں سکتے, وہ عورتیں بیچاری بول نہیں سکتی, بتا نہیں سکتی کہ ہم کسی کو بتائیں گے بدنامی ہماری ہو جائے گی. السلام علیکم میم, میرا تعلق لوہار کالونی سے ہے. نہایت پسماندہ علاقہ ہے. وہاں جتنے بھی نیر میں علاقے ہیں سارے ہی پسماندہ ہے. وہاں جو جوان اکثر بچے ہیں ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے. بہت بڑے پیمانے پہ ان کے ساتھ غلط تعلقات, یعنی کہ ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ غلط طریقے سے بیہیو کیا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ میرا ادارہ اصلاحی سینٹر ہے. بہت سی لڑکیاں جو شادی شدہ ہیں, میریڈ ہیں, وہ ان کو یہی ان کی کمپلین ہے, وہ میرے پاس آتی ہیں, مجھے بتاتی ہیں کہ میم ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے. جو شادی شدہ میں تشدد کیا جاتا ہے اور کسی کافی بڑے مطلب کسی وہ رپورٹ کرواتی ہیں کیسز؟ ہاں جی وہ مجھے کرواتی ہیں. میں نے اپنے ان تمام کیسز کو آگے بھی جیسے نا ہمارے ایم پی ایم این اے تک بھی پہنچایا, مگر کسی نے کوئی رسپانس نہیں لیا. آپ کو مشکلات ہوتی ہیں؟ جی مجھے بہت ہوتی ہے, کیونکہ میرے ادارے کی بچی ہیں, ہمارے لیے میری بیٹیاں ہیں, میری بہنیں ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ادارہ بنا ہے ہمارے لیے خوش آئند ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہماری بیٹیوں کے, ہماری بہنوں کے مسائل آگے جائیں, ان کو بھی تھوڑا تحفظ ملے. پنجاب کا شکریہ تو صحیح کہ انہوں نے یہ سینٹر قائم کیا, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ تھینکس بٹ نو تھینکس. یہ خواتین کا حق ہے اور اپنا حق لینے کے لیے آپ کو کسی کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ کسی سے کوئی کسی کی دین نہیں لے رہے ہوتے, آپ کسی کا کچھ دیا ہوا نہیں لے رہے ہوتے. آپ کا حق ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سانس لے رہے ہیں. سو تھینک یو پنجاب گورنمنٹ بٹ نو تھینکس اگین. یہ میڈیا کا کام بھی ہے, اور اگر حکومت پنجاب اس سینٹر کے قائم ہونے کے بعد بھی آپ کا حق آپ کو نہیں دیتی تو پھر جو ہمارا آج کا اشتراک ہے وہ ہمارے اعتراض میں تبدیل بھی ہو سکتا ہے. آج جو میں یہاں پر آئی ہوں وہ یہی دیکھنے کے لیے آئی ہوں کہ وعدے کیا کیے جاتے ہیں, دعوے کیا کیے جاتے ہیں, اور کچھ ماہ بعد میں یہ دیکھنے کے لیے پھر آؤں گی آپ لوگوں کے پاس کہ وہ وعدے اور وہ دعوے کتنے مکمل ہوئے. آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی ایک چھوٹی سی پرسنل سٹوری. آج سے کوئی 12 سال اپروکسیمیٹلی پہلے جب میں نے ورکنگ وومن کا ایک سٹیپ لیا, ورکنگ وومن ہونے کا سٹیپ لیا, کام کرنے کا آغاز کیا, تو ضیاء صاحب تو فرما رہے تھے کہ 20 سال پہلے 12 سال پہلے بھی سچویشن ایسی نہیں تھی کہ ایک خاتون گھر سے نکلے. میں اپنے گھر سے نکلی, میں اسلام آباد تک گئی اور وہاں پر میں نے کام شروع کیا اور اکیلے رہنا شروع کیا, اور اس پر میرے گھر والے, میرے والد صاحب, میری والدہ, میرے بہن بھائی سب نے بہت سپورٹ کیا. لیکن آج 12 سال بعد جب میں یہاں دیکھ رہی ہوں کہ اس سیمینار میں اور جتنی خواتین سے میری بات ہوئی ہے
12 साल पहले मुझे इतना शऊर नहीं था जितना आज मुझे यहाँ ख़वातीन से बात करते हुए शऊर मिल रहा है। 12 साल में बहुत बड़ी तब्दीली आई है और मैं उम्मीद रखती हूँ, बल्कि यकीन रखती हूँ कि 12 महीने बाद जब ये सेंटर कायम होके काम करना शुरू कर देगा तो ये तादाद दुगनी नहीं तुगनी चुगनी बल्कि पूरे मुल्तान, पूरे वसेब, पूरे जनूबी पंजाब, पूरे पंजाब की ख़वातीन को शऊर आ चुका होगा। और इस सेंटर में ना सिर्फ कंप्लेंट्स कम हो जाएंगी, आपका सेंटर नाकाम भी हो सकता है और वो ख़वातीन की कामयाबी की वजह से नाकाम हो सकता है और ये बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेंटर में कंप्लेंट्स आना बंद हो जाएंगी। इसका मतलब सिर्फ यही होना चाहिए कि ख़वातीन पे तशद्दुद नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि ख़वातीन रिपोर्ट नहीं कर रही। रिपोर्ट कीजिएगा, आप लोग जिस जिस को जानते हैं। मैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए मेरी भरपूर कोशिश होगी कि जिन ख़वातीन तक आवाज़ पहुंच सकती है कि आपके लिए हुकूमत पंजाब एफर्ट कर रही है, एक सेंटर कायम कर रही है, तो अब आप घर में मत बैठें। आपको एक घर बनाकर देना, एक घर का माहौल बनाकर देना हुकूमत की, रियासत की जिम्मेदारी है। वो सेंटर कायम कर रही है। अगर आपको घर में माहौल नहीं मिल रहा तो घर से बाहर निकलिए, आवाज़ उठाइए और ये आवाज़ें इतनी उठनी चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज़ें कम हो जाएं, यानी कि तशद्दुद कम हो जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं आप लोगों से बात करूं प्रोग्राम के हवाले से सेमिनार ख़त्म होने के बाद। आप सबका बहुत शुक्रिया। सलमान सूफी साहब, फौजिया वकार साहिबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस तरह के सेंटर बनाने से औरतें जो हैं वो छुपे महार की तरह वो बेलगाम हो जाएंगी और वो बात बात पे जनाब मर्दों को धमकाएंगी। वो हमने क्या औरतों को हरासा करना है, वो उल्टा जो है वो मर्दों को हरासा करना शुरू कर देंगे। मैं देती हूँ दरख्वास्त तुम्हारे खिलाफ जाके, अभी वो जो सेंटर खुला हुआ है ये फलान है ये है। तो इस तरह मेरी नज़र में तो ये लड़ाई झगड़ों में ज़्यादा इजाफा होगा। देखिए, आज हम सब लोग यहाँ पे इस तकरीब में शामिल हैं और मैं समझती हूँ कि ये अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का। लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे शेल्टर्स बने हुए हैं, जिसमें बेनज़ीर क्राइसिस सेंटर भी है और इसके अलावा बहुत सारे और सेंटर्स हैं। लेकिन उसका औरतों को डायरेक्ट बेनिफिट इसलिए नहीं है कि उनके पास मालूमात नहीं है कि क्या इस तरह के सेंटर्स बने हुए हैं। अगर आप पहले भी जो सेंटर बने वो डिस्ट्रिक्ट में बने हुए हैं, लेकिन देहातों में 65% आबादी हमारी रहती है, तो औरतें वहाँ पे रहती हैं, लेकिन वहाँ तक उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई मालूमात नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि और आज भी अगर आप देखें तो इसमें देहातों की औरतें तो नहीं हैं जिनका ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की अगर हम बात करें तो वो शहरों में भी हो रहा है, लेकिन उसका ज़्यादातर शिकार जो है वो देहाती औरत होती है, फैक्ट्री वर्कर होती हैं। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपने साथ शामिल करें और ये तभी कामयाब हो सकेगा ये जो सेंटर है, कि अगर हम उस आम औरत तक, उस देहाती औरत तक, एक बस्ती देहात में रहने वाली औरत तक ये मालूमात पहुँचाएँ। मोस्टली तशद्दुद जो होता है, जो रिपोर्ट होती हैं वो घरेलू मैटर्स होते हैं। एक औरत होती है वो कहती है मुझ पर तशद्दुद हुआ, जो तशद्दुद करवाने वाली होती है वो भी मोस्टली औरतें होती हैं। तो घरों में फ्रस्ट्रेशन होती है, छोटे घर होते हैं, फैमिलीज बड़ी होती हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो घुटन होती है, सबसे ज़्यादा जो औरत की एक बड़ी ख्वाहिश होती है कि मेरा अपना घर हो, मेरा अलहदा घर हो। ये प्रोग्राम एक बड़े शहर में है, ठीक है, छोटे शहरों में छोटे लेवल पे भी ऐसे प्रोग्रामों का इनकाद बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, क्योंकि ये बात जब हर एक गांव की एक औरत तक पहुंचेगी तो इनका फ़ायदा सामने आएगा, बसूरत दीगर नहीं। हमारा जो है फैक्ट है कि हम लोग सेमिनार कर लेते हैं, अखबार में आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, लेकिन हर कोई ये नहीं देखता, हर कोई सेमिनार में पार्टिसिपेट नहीं करता। बट जब तक हम लोग खुद उनको जाके नहीं अवेयर करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सके। ख़वातीन के लिए अब भी हमने यहाँ पे एक कंप्लेंट सेल खोला हुआ है। ख़वातीन मेरे पास डेली आती हैं और उसमें से 10-20 ऐसी होती हैं जिनको घरेलू इश्यूज होते हैं। अभी भी कोई खातून आपसे बात करना चाह रही है? बिल्कुल, बहुत सारी इसी तरह मेरे दफ्तर आती हैं। मेरा दफ्तर जो है वो ओपन है, आउटडोर मतलब इनडोर कोई इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि जी आप अंदर आ सकते हैं या नहीं जा सकते। बिल्कुल
the door is open for everybody. اور میں ان خواتین کے ایون گھروں تک چلا جاتا ہوں, اگر وہ ان کو کوئی مسائل ہوں اور ان کے پیرنٹس جو ہے یا کوئی اور دوسرے محلے کے لوگ پریشانی کریٹ کرتے ہوں تو پولیس کو ساتھ لے کے کہ ان کو یہ اس طرح کا تحفظ دیا جائے. ملتان شہر کے اندر الحمدللہ اس طرح کے بہت مسائل کم ہوئے ہیں, بالکل ایشوز ہیں, اور بہت سارے اخبار میں بھی آتے ہیں, ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں, لیکن اس کا پورا قانونی کارروائی اس کے اوپر کی ہے اور کسی کو یہ تاثر پیدا نہیں ہونے دیا کہ ہماری سنوائی نہیں. اس وقت میرے ساتھ حکومت پنجاب کے کمیشن برائے انسانی حقوق کی چیئرپرسن فوزیہ وقار صاحبہ موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے نہ صرف اس سینٹر کے بارے میں بلکہ پورے پنجاب میں خواتین جہاں جہاں ظلم و ستم کا شکار ہوتی ہیں اس کے حوالے سے. السلام علیکم فوزیہ وقار صاحبہ, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. صرف ملتان مظفر گڑھ کے علاقے کو کیٹر کرنا, آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے 2-3 سینٹرز بیک وقت بننے چاہیے تھے؟ دیکھیے, اس طرح کا ایک تو پائلٹ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ اس میں جو مشکلات آئیں ان کو دور کیا جائے, مگر نہ صرف 2-3 سینٹر, یہ تو ہر ضلع میں ایک بہت ہی ضرورت ہے. اچھا, میری کچھ خواتین سے بات ہو رہی تھی سیمینار کے دوران, تو کچھ خواتین اسی رورل ایریا سے ایسی سامنے آئیں, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت سی خواتین آتی ہیں جو کہ تشدد کا شکار ہوتی ہیں, خاص طور پہ شوہروں کے تشدد کا شکار, لیکن ہم جب ان کی کمپلینٹ لے کر جاتے ہیں کسی بھی ادارے میں یا کسی ایم پی ایم این اے کے پاس تو ہمیں چکر پہ چکر لگوائے جاتے ہیں. تو آپ کا ادارہ اس پر ایفیکٹولی کام کیوں نہیں کر رہا؟ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک قانون موجود ہو جو کہ گھریلو تشدد کو کور کرے, کیونکہ پولیس کئی دفعہ اس عورت کی مدد کرنا بھی چاہتی ہے مگر کیونکہ قانون کا کور موجود نہیں ہے تو جس کی وجہ سے وہ ایف آئی آر کسی پی پی سی کے سیکشن کے انڈر نہیں کر سکتے, درج نہیں کر پاتے. تو ایک تو قانون بہت زیادہ لازمی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک عورت جب اپنی شکایت درج کرا دیتی ہے تو اس کے بعد وہ کدھر جائے؟ اس کے پاس ابھی دارالامان ہے, پنجاب بھر میں ہر ضلع میں دارالامان ہے, مگر وہ آپ کو 6 مہینے تک کے لیے رکھتے ہیں, مگر پھر اس کے بعد وہ عورت کیا کرے؟ تو ایک باقاعدہ پلانڈ اسٹریٹجی کے تحت عورتوں کی ریہیبلیٹیشن تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں رپورٹ کرنے کے بعد, گھر سے نکلنے کے بعد, وہ ہمارے پاس ابھی موجود نہیں. اچھا, کچھ مردوں سے میری بات ہوئی تو مردوں نے یہ سوال اور اعتراض آپ کہہ رہے ہیں اٹھایا کہ جی اس طرح کے سینٹرز بننا اچھی بات تو ہے, لیکن ان کا ایک منفی پہلو یہ ہوتا ہے کہ پھر خواتین ایکسپلائٹ کرتی ہیں مردوں کو. کیا ایسے بعض کیسز ہوتے بھی ہیں کہ وہ ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کوئی بھی انٹرسٹ بیسڈ شکایت لے کے آ جائیں اپنے گھر کے کسی مرد کے خلاف؟ دیکھیے, اگر شکایت لے کے آئیں گی تو ایک پروسیس کے تحت اس شکایت کا ازالہ ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ نے اٹھ کے کہا کہ فوزی میں نے آپ کو تنگ کیا ہے یا تشدد کیا ہے تو فوراً آپ کو مجھے فوراً پکڑ کے جیل میں کر دیں گے. اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اور ویسے بھی قانون کا جو استعمال غلط تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے, وہ کوئی ایک پرسنٹیج ہوگی جو اس کا مس یوز جسے کہتے ہیں نا وہ کرے گی, مگر جب وہ پروسیس پہ سے نکلے گی سارا جو عورت انویسٹیگیٹ کرنے کا بھی, تو میرے خیال سے اس کا کم ہو جائے گا. دوسری بات ہے غریدہ, میرا خیال ہے کہ اس قانون کا مس یوز کے چانسز بہت کم ہیں, کیونکہ اگر ایک عورت اپنے خاوند کو لت سے ایکیوز کرتی ہے, وہ نکل کے آتی ہے, پھر جانا تو اس نے واپس اسی گھر میں ہے, اور پھر وہ اس خاوند کا جو پاور ہے اس کے اوپر تو وہ رہے گی, اور اس کی جو ڈپینڈنس ہے عورت کی خاوند کے اوپر وہ تو رہے گی. تو اس کے چانسز بڑے کم ہیں کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے باہر, اتنی مشکل دنیا ہے, امیر لوگوں کے لیے اتنی مشکل دنیا ہے, سیٹل لوگوں کے لیے, تو پھر ایک غریب عورت جو کہ ونریبل ہے اس کو باہر نکل کے آنا میرے خیال سے ناممکن ہے, مطلب انلیس اس کے پاس کوئی صحیح ریزن ہو, کوئی صحیح وجہ ہو پہنچنے کی. ایبسلیوٹلی, بہت شکریہ آپ کا. فوزیہ وقار صاحبہ ہم سے بات کر رہی تھیں کیا کیا کچھ مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن ان مسائل سے زیادہ ان مسائل کے حل کے لیے کیا کیا کچھ ایفرٹس ہیں وہ ڈسکرائب کر. تشدد کے خلاف ایک سینٹر قائم ہو رہا ہے, اس کے لیے جو یہ آگہی سیمینار ہے اس میں کچھ ایسی خواتین, بلکہ بہت سی ایسی خواتین موجود ہیں, ان میں سے کچھ سے میں بات کرنا چاہوں گی جو نہ صرف ورکنگ وومن ہیں بلکہ اپنے حقوق کے تحفظ کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق کے تحفظ بھی کر رہی ہیں. میرے ساتھ ڈی ایس پی انویسٹیگیشن شاہدہ صاحبہ موجود ہیں, انسپیکٹر نمرین صاحبہ, انسپیکٹر شبینہ صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم ڈی ایس پی صاحبہ. آپ کو بات کرتے ہوئے ڈرنا تو نہیں چاہیے مجھے؟ نہیں بالکل نہیں, کیونکہ لوگ آپ سے ڈرتے ہیں بینگ دا بنگ پولیس آفیسر. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو اس سیمینار سے آپ پرسنلی کیا سمجھتی ہیں کہ
खवातीन को उनके हुकूक मिल जाएंगे ऐसे सेंटर कायम होने से, और अगर नहीं मिलेंगे तो फिर खवातीन को अपने हुकूक की प्रोटेक्शन कैसे करनी? मेरा ख्याल है अगर ये सेंटर जो बन रहा है इसका बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सी खवातीन जो मेल्स को अपने प्रॉब्लम नहीं बता सकती, जब वो जाएंगी फीमेल्स के पास तो बड़ा यानी कि खुल के वो बता सकेंगी। बीइंग के पुलिस ऑफिसर, मुझे ये बताएं किस किस्म के केसेस खवातीन पर तशद्दुद के ज़्यादा आते हैं? जिस्मानी भी होता है, मेंटली भी होता है। जी, ये था आज का खास प्रोग्राम जो कि नए साल के आगाज पर एक नए मौजू, एक नए पैगाम के साथ में आप तक पहुंचाना चाहती थी। अभी तो सिर्फ ये आगाज हुआ है, अभी ये सिर्फ कतरा आगाज है। इस तरह के बहुत से सेंटर्स पूरे पंजाब में बनेंगे, लेकिन अभी इसी पहले सेंटर को मुकम्मल होने में कोई 3-4 महीने का अरसा लग सकता है। 3-4 महीने बाद जब ये मुकम्मल होगा, जब ये फुली फंक्शन होगा, तो हम एक बार फिर यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि जनूबी पंजाब की खवातीन जो कि सबसे ज़्यादा तशद्दुद का शिकार होती हैं, क्या उन्हें सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ रियासत की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से मिलना शुरू हुआ कि नहीं। तब तक के लिए मेरे साथ रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा आप सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।